अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस। चंद कदम आगे जाने के बाद मसरतुद्दीन मुड़ा और वो पहले से भी ज्यादा गज़बनाक गुस्से में कहने लगा, इब्ने अल्दिया, ये यहीं खड़े रहकर मेरा इंतज़ार करना। मैं सुल्तान से मिलकर अभी आता हूँ। वापस आने के बाद तुम्हें वो सज़ा सुनाऊंगा जो सुल्तान तुम्हारे लिए तजवीज़ करेगा। मुजद्दुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, नसरुद्दीन, मैं यहाँ खड़ा रहकर तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूँगा। जो 4 मुसल्लह जवान तुम्हारे साथ भिजवा रहा हूँ, मत ख्याल करना कि मैं सुल्तान की हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ रवाना कर रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए है। तुम जो मेरे साथ उलझे हो तो कहीं ऐसा ना हो किले के अंदर मेरे हमनवा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अब तुम जाओ। नसरुद्दीन आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो किले के इस हिस्से में दाखिल हुआ जहां सुल्तान ने क़याम किया हुआ था। यूं ही वो सुल्तान के कमरे में दाखिल हुआ, सुल्तान जो अपनी अलालत पहले की निस्बत बेहतर महसूस कर रहा था उठकर बैठ गया। इस वक्त सुल्तान के पास 3 तबीब भी बैठे हुए थे। यूं ही नसरुद्दीन सुल्तान के करीब गया, सुल्तान ने नापसंदीदगी से इसकी तरफ देखा। फिर सुल्तान ने इसे मुखातिब किया, नसरुद्दीन, तुम जानते हो मेरे मुखबिर और मेरे वकाए नगार लम्हा लम्हा की खबरें मुझ तक पहुंचाते हैं। जिस वक्त तुमने मुजद्दुद्दीन से पूछे बगैर किले के मुहाफिजों को तब्दील किया तो इसी वक्त मुझे खबर हो गई थी। फिर मुजद्दुद्दीन ने आकर जो पहले मुहाफिजों को बहाल किया और दरवाजे पर खड़े होकर जो तुम्हारे और मुजद्दुद्दीन के दरमियान गुफ्तगू हुई, मेरे मुखबरों ने तबीबों की मौजूदगी में इसकी तफसील भी मुझे कह दी। सुल्तान ने नसरुद्दीन को बैठने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसे मुखातिब करते हुए वो फिर कह रहा था, नसरुद्दीन, अच्छे सालार अपनी मिल्लत, अपनी कौम के लिए इंतहाई मजबूत सतून साबित होते हैं, जो अपने वतन के बेनूर आंखों को अपनी हिम्मत से शोला फिशा कर देते हैं, जुल्मतों को कहकशाओं में और वतन के खिलाफ अगयार के अंधेरे को खुद एतमादी की हो और हिम्मत अफजा हौसलों में बदल देते हैं। नसरुद्दीन मुजद्दुद्दीन एक ऐसा सलार है जो खैर और शर के तसादुम और ज़रमगाह की भड़कती आग में वतन की दुश्मनों को बरग अवारा की तरह उड़ा देने का हुनर जानता है। तारीख के हकाइक में मुजद्दुद्दीन जैसे सलार ना मुवाफिक हालात और ना मसाद माहौल में अपनी कौम, अपनी मिल्लत के लिए सतूतो अजमत और मीनार फरखंदा सुबह से भी ज़्यादा पुरकशिश साबित होते हैं। नसरुद्दीन ये इबादत गाहों के किसी गोशे के पत्थर की तरह खामोश रहने वाला मुजद्दुद्दीन शर्मगाह में दुश्मन के मुकाबले में बेपाया खरोश और तहवर की खूनी तरानों से भी ज़्यादा पुरसोच साबित होता है। ये वो सालार है जो अपनी सोच की मस्ती, अपनी जुर्रत की लज्जत से नूर का काफिला बनकर कौम के टूटे माजी की तारीक कंडरों का उजालों के समंदर में तब्दील कर सकता है। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका। फिर वो नसरुद्दीन को मुखातिब करते हुए कह रहा था, सुनो नसरुद्दीन, ये इब्लीस इंसानी दिलों पर वसवसों के जाल बुनता रहता है ताकि इंसानों को खैर के खिलाफ हलचल, बगावत और सरकशी पर आमादा करें। इंसानों के लबों पर नासाज आहंगरू में मुनाफरत की वहशी तरंग दिलों में लहू असाइयां खड़े कर देता है। मगर कामयाब इंसान वही है जो शैतान के वसवसों से निपटने की हिम्मत और जुर्रत रखता हो। नसरुद्दीन जीस्त एक नींद से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। अगर इस नींद पर मोहब्बत के सपनों का गलाफ चढ़ा दिया जाए तो ये इंसान के लिए पहले की निस्बत ज़्यादातर पुरकशिश हो जाती है और औरों के लिए पुरअमन साबित होती है। तुमने जो किला के पहले मुहाफिजों को तब्दील करके अपनी मर्जी के मुहाफिज मुकर्रर किए, गलती की, इसलिए कि मुजद्दुद्दीन किला का हाकिम है। किले में कोई भी काम इसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। तुमने दूसरी गलती ये की कि जब इसने तुम्हारे मुकर्रर करदा मुहाफिजों को वापस करके किले में पुराने मुहाफिजों को बहाल किया तो घोड़े को दौड़ाते हुए इससे उलझे। ये तुम्हारी दूसरी गलती थी और दूसरी गलती पहली गलती से ज़्यादा फाश और होलनाक थी। फिर तुम्हारी तीसरी गलती ये कि दौरान गुफ्तगू तुम धमकी अमेज़ अंदाज में अपने हाथ में अपनी तलवार के दस्ते पर ले गए, हालांकि तुम जानते थे अगर तुम्हारा और मुजद्दुद्दीन का तेज जनी का मुकाबला होता है तो तुम उसके मुकाबले में एक लम्हा के लिए भी ना ठहर सकते और वो तुम्हें जेर करके रख देता। तुम्हारी चौथी और भयानक गलती ये थी कि जिस वक्त तुम इससे इजाज़त लेकर मेरी तरफ आ रहे थे तो मुड़कर तुमने इसे धमकी दी कि वो वहीं खड़ा रहे ताकि जो मैं सज़ा इसके लिए तजवीज़ करूँ इसकी इसे खबर कर दो।
نصرت الدین اندھیری راتوں کی نسبت چاند راتوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ چاند اپنی کرنوں سے دھرتی کا سینہ روشن کرتا ہے، اندھیرے کے بھیانک پن کو دور کرتا ہے، اس لیے لوگ چاند کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مجھے شیر کور مجد الدین چاند سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس لیے کہ نصرت چاند میں تو داغ ہے اور میرے یہ دو سالار تو بالکل بے داغ ہیں۔ تمہاری آمد سے پہلے میرے نقیب اور مخبر پورے حالات سے مجھے آگاہ کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں تم یہ کہنا پسند کرو گے کہ اس نے تمہیں بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے پاس نہیں آنے دیا اور تم سے مطالبہ کیا کہ اس سے اجازت لے کر تم قلعے میں داخل ہو۔ ایسا کر کے اس نے اپنے فرائض کی منصبی کو ادا کیا ہے۔ وہ اس قلعے کا حاکم اور قلعہ دار ہے۔ قلعے کے اندر میں نے قیام کر رکھا ہے، لہٰذا میری حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے جو قدم اس نے اٹھائے وہ بالکل درست ہے۔ قلعے کے اندر کوئی بھی شخص اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب تم جاؤ، وہ قلعے کے دروازے پر ہی کھڑا ہو کر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم نے جو 4-5 غلطیاں کی ہیں اس کے لیے اس سے جا کر معذرت کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے نصرت الدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، بڑے اداس انداز میں مڑا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب آیا تو دیکھا جہاں وہ مجد الدین کو چھوڑ کر گیا تھا وہ بالکل ستون کی طرح وہیں کھڑا، شاید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا ہٹ کر شمس الدین اور خطک کھڑے تھے۔ مجد الدین کے قریب آ کر نصرت الدین رکا، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہنے لگا، مجد الدین، میں اپنے رویے پر نادم ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نصرت الدین آگے بڑھ کر سامنے کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں مجد الدین اور نصرت الدین کے یہ اختلافات، باہمی منافرت شاید اسلامی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے، لیکن جلد ہی چونکہ سلطان اپنی علالت سے صحت یاب ہو گیا تھا لہٰذا اس نے فوراً ہر معاملے کو اپنی گرفت لے کر درست کر لیا۔ حویلی کے پہلو میں جو چھوٹا سا باغیچہ تھا اور جس میں کثرت سے پھلدار درخت تھے، اس میں آبدہ، زہران، ازبل، مرسینہ، عبیرہ، جمارہ اور مشال پکے ہوئے پھل توڑ کر ایک جگہ ڈھیر کر رہی تھی کہ حویلی میں شمس الدین اور خطک دونوں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے سب افراد کو باغ میں پھل توڑتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی ادھر ہی چلے گئے۔ جب وہ قریب آئے تو سب سے پہلے آبدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس الدین، میرے بیٹے، بھائی کہاں ہے؟ شمس الدین نے غور سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، مادر محترم، ہم تھوڑی دیر تک ایک مہم پر روانہ ہونے والے ہیں۔ ہم دونوں بھائی اپنے گھوڑوں کے علاوہ بھائی کے گھوڑے کو بھی لینے آئے ہیں۔ بھائی اس وقت سلطان اور شیر کوہ کے پاس بیٹھے اہم امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کرے گا۔ شمس الدین یہی تک کہنے پایا تھا کہ مرسینہ نے اس سے پوچھ لیا، اگر لشکر نے کوچ کرنا ہے تو وہ خود تم دونوں بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ اس بار خطک نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میری بہن، ان کا گھوڑا ہم لے آئے ہیں، تم ایسا کرنا، بھائی کی خرجین میں ضروریات کا سارا سامان ڈال دینا، اتنی دیر تک بھائی آ جائیں گے، میرے خیال میں وہ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ مرسینہ کو جواب دے کر خطک خاموش ہوا تھا کہ مشال نے اسے مخاطب کیا، بھائی اس بار لشکر کسی مہم پر نکلے گا، کیا صلیبیوں نے پھر کہیں سر اٹھایا ہے یا لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے؟ اس پر خطک بڑی سنجیدگی میں کہہ رہا تھا، مشال میری بہن، اس بار ایک نہیں کئی مہم سامنے آ گئی ہیں۔ پہلی مہم شیزر شہر کی ہے۔ یہ شہر دریائے اورٹس کے کنارے واقع ہے، انتہا درجہ کی مضبوط فصیل ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں، لیکن یہ شہر ہماری سلطنت میں شامل نہیں۔ صلیبی اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے خلاف اسے ایک اہم مورچے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر ترکتاز اور یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ صلیبیوں کا ایک لشکر اس شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں اس شہر کی فصیل کمزور ہو چکی ہے اور اس شہر کی کمزور فصیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر یہیں سے نکل کر وہ ہمارے علاقوں کو ہدف بنانے کا عزم کر چکے ہیں۔ یہ تو پہلی مہم ہے۔ دوسری مہم مارم اور سدا شہروں کی طرف ہے۔ ان پر ہم پہلے بھی حملہ آور ہوئے تھے۔ مارم شہر کی صلیبیوں کی مدد کے لیے انطاکیہ سے بھی ایک لشکر آیا تھا، لیکن صلح ہو جانے کے باعث ہمارا لشکر واپس آ گیا تھا۔ اب مارم شہر کے صلیبیوں نے پھر سر اٹھایا ہے۔ ان کی مدد کے لیے آنے والے یورپ کے مختلف علاقوں میں سرکردہ صلیبی بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ سے آنے والے صلیبی سیدھا شہر کے مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں، بار بار ان پر حملہ آور ہو۔ ان کی کوشش ہے سیدھا کا محاصرہ کر کے سیدھا شہر مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ یہ 3 مہمیں ہیں۔ چوتھی مہم یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے علاقوں کے اندر ہے۔ بلیش کے مقام پر یروشلم کا بادشاہ بالڈون ایک بہت بڑا اور جرار لشکر جمع کر رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی تیاریاں مکمل کرنے
کرنے کے بعد ہمارے علاقوں پر ضرب لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فی الوقت ہمارے سامنے یہ 4 مہمیں ہیں۔ اب ان مہموں کو سر کرتے ہوئے نہ جانے اور کتنی چھوٹی بڑی مہمیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مرسینہ جو سب کچھ بڑی خاموشی اور غور سے سن رہی تھی، شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شمس الدین بھائی کے گھوڑے کی خرجین اتار لانی تھی تاکہ اس میں سامان ڈال دوں۔ شمس الدین نے اپنے کندھے پر 2 خرجینیں لٹکا رکھی تھی، ایک اتار کر مرسینہ کو تھمائی، کہنے لگے، میری بہن یہ بھائی کے گھوڑے کی خرجین ہے۔ اس دوران جمارہ آگے بڑھی اور شمس الدین سے اس کے گھوڑے کی خرجین لے لی۔ اس طرح عبیرہ نے خطک سے خرجین لے لی تھی، پھر تینوں ان کی خرجینوں میں ضروریات کا سامان ڈالنے کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مرسینہ، جمارہ اور عبیرہ تینوں خرجینوں میں سامان ڈال کر پھر سب کے پاس باغ میں آ گئی تھی۔ عین اسی لمحہ مجد الدین حویلی میں داخل ہوا اور سیدھا ان کی طرف گیا۔ اسے دیکھتے ہی خطک نے اسے مخاطب کیا، بھائی سلطان اور شیرکو کے ساتھ کیا فیصلہ ہوا؟ اس پر خطک کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہہ رہا تھا، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور شیرکو ایک لشکر کو لے کے شیزر شہر کا رخ کریں گے۔ اس بار تم دونوں میرے ساتھ نہیں ہوگے، تم اس لشکر میں شامل ہوگے جو سلطان کے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا۔ لشکر میں تم دونوں کے علاوہ نجم الدین، فخر الدین، مسعود، اسامہ بن مرشد اور کچھ دیگر سالار بھی ہوں گے۔ میں شیرکو شیزر کے مہم کو سر کرنے کے بعد سلطان سے آن ملیں گے۔ سلطان یہاں سے کوچ کرنے کے بعد مارم کی طرف پیش قدمی کرے گا، لیکن مارم کی طرف جانے والی کسی منزل پر پڑاؤ کرے گا۔ وہیں شیزر کی مہم سر کرنے کے بعد ہم سلطان کے لشکر میں آن ملیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد مجد الدین رکا، پھر وہ شمس الدین اور خطک کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم دونوں اپنی تیاری کرنے کے بعد مستقر کی طرف چلے جاؤ۔ لشکر کے جس حصے نے سلطان کی طرف کوچ کرنا ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اور شیرکو یہاں سے کوچ کریں گے۔ ہمارا لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تم سے پہلے یہاں سے نکلوں گا۔ پھر مجد الدین نے مرسینہ کی طرف دیکھا، مرسینہ میری خرجین میں ضروریات کا سامان ڈال دو، اور مرسینہ مسکرائی اور اپنے قریب ہی رکھی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے گھوڑے کی خرجین تیار کر چکی ہوں۔ یہاں آ کر میں نے اس میں کچھ تازہ پھل بھی ڈال دیے ہیں۔ اس پر مجد الدین آگے بڑھا، خرجین اٹھا کر اس نے اپنے کندھے سے لٹکائی۔ اس دوران مشال بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس موقع پر عابدہ اور زہران آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں انہوں نے مجد الدین کی پیشانی چومتے ہوئے اسے پیار کیا۔ ازبل نے بھی آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ پھر مجد الدین صدر دروازے کی طرف بڑھا، سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ عین اسی لمحہ اندرونی حصے سے مشال بھاگتی نکلی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا۔ قریب آ کر اس نے عابدہ کو تھمایا۔ عابدہ دروازے پر قرآن مقدس بلند کر کے کھڑی ہوئی۔ مجد الدین اس کے نیچے سے گزرا، اس کے پیچھے پیچھے شمس الدین اور خطک بھی باہر نکل گئے۔ جمارہ اور عبیرہ سے انہوں نے اپنے گھوڑے کی خرجین لے لی تھی۔ پھر عابدہ کی طرف دیکھتے ہوئے خطک کہنے لگا، ہم بھی بھائی کے ساتھ ہی رخصت ہوتے ہیں، اکٹھے مستقر کی طرف جاتے ہیں۔ جواب میں عابدہ مسکرا دی، اس بات میں گردن ہلا دی۔ باقی سب لوگ بڑے سنجیدہ اور مطمئن حالت میں کھڑے تھے۔ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ سب سے پہلے اسدالدین، شیرکو اور مجد الدین نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور ان کا رخ شیزر شہر کی طرف تھا۔ شیزر کا شہر اور قلعہ ہماتا شہر سے لگ بھگ نصف منزل کے فاصلے پر ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر واقع تھا۔ اس کے 3 طرف بلند و بالا کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ چوتھی طرف موجیں مارتا دریائے اوس بلٹس تھا۔ شہر میں داخلے کے لیے اس کے آگے ایک طویل سرنگ تھی، جس کے بعد ایک گہری خندق تھی، اس پر لکڑی کا پل تھا، اسی کے ذریعے شہر میں داخل ہوا جانا تھا۔ شیرکو اور مجد الدین نے اپنی لشکر کے ساتھ شیزر شہر کی طرف کچھ اس رفتار سے سفر شروع کیا کہ لگ بھگ آدھی رات کو شیزر شہر سے 2 فرسنگ کے فاصلے پر رہ گئے۔ وہاں دونوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کو وہ وقائع نگار، مخبر اور نقیب جو ان علاقوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے دشمن کے محل وقوع سے انہیں مطلع کیا تھا، اور یہ بھی اطلاع دی تھی کہ چوبی پل کے ذریعے شیزر شہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلیبی اس پل کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے تھے، روزے شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شہر کے مسلمان بڑی جرأت مندی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں روکے ہوئے تھے۔ مخبروں سے یہ اطلاع ملنے کے بعد شیرکو اور مجد الدین نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد لشکر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ساتھ ہی دونوں میں یہ طے پایا کہ لشکر کو اس رفتار سے آگے بڑھایا جائے کہ صبح سویرے سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے
دشمن پر ضرب لگا دی جائے۔ یہ متفقہ طور پر دونوں نے فیصلہ کیا کہ دشمن کی ایک سمت سے شیر کو اور دوسری طرف سے مجددین حملہ آور ہو کر دشمن کی شکست اور اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنائیں گے۔ عمیق رازوں کی ترجمان رات بڑی تیزی سے اپنے انجام کی قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیروں نے زمین کے دامن پر پھیلا اپنا آنچل سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شب پھر اپنی تشخص اور وجود سے بے نیاز اور رات کا اسیر رہنے کے بعد دیو پیکر صنوبر نازک شاخیں ہر شے کو اپنے پاؤں تلے رونتا وقت عطا خاموشیوں روحوں کے نہا خانوں سے اٹھتی استجاب امیز کیفیت سکون عظمت کی متلاشی خواہشیں اور سلگتی خوشبو کی مہک سب جاگ اٹھے تھے۔ رات کے سینے پر آوارہ آوازوں کی باز گشت اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ مشرق کی آنکھیں ستاروں کی طرف چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں پہلے شیر کو دشمن کے لشکر کے ایک پہلو کے قریب ہوا، پھر وہ ان پر صعود کو ثبوت، راجا کو قنوت، مسرت کے ترانوں کو غم زدہ نغموں، صبح کے شباب کو رات کی آخری رمق کاتے دنوں کو گونگی راتوں اور مہوم سہاروں کو سوختہ لاشوں میں تبدیل کر دینے والی قہرمانیت کی سنسنی خیز لہروں کی آگہی کے رقصاں زم کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اسد الدین شیر کو نے رزم گاہ کے کسی شیر دل چوپان کی طرح برہم و غضبناک ہو کر اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ہر صف ہر گروہ کو درہم برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ دشمن کے لشکر کے اس پہلو کی حالت شیر کو نے بڑی تیزی سے جرم تمنا کی پاداش بدبختی کی بھاری تہوں ٹوٹی ہوئی صداؤں اور کرچی باز گشت سے بھی کہیں زیادہ ہولناک بنانا شروع کرتی تھی، جبکہ دوسری طرف مجددین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا اور وہ ان صلیبیوں پر دست امان کو بے کو کریا بکریا جو بے جو قضا کے اندھے کنویں اور ہجر کے لمحوں کا عذاب کھڑے کرنے والی عدالتوں کی گھاتوں، زمین کی ساری تہوں تک کو کھنگلانے والے موت کے گہرے سمندر، آتش فشاں طوفان اور ہر شے کی منشور سے گزر جانے والی شعاعوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اسد الدین شیر کو کی طرح ہی مجددین نے بھی اپنے سامنے والے صلیبیوں کی حالت پر بڑی تیزی سے حرف و صوت کی سائیوں، قافلوں کی رد جرم بصری خاموشیوں، ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں اور افسردہ دلوں کے وسوسوں اور غلامی میں جکڑے ضمیروں سے بھی زیادہ بدتر اور ہولناک بنانا شروع کر دی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شزر شہر سے باہر ایک طرف سے شیر کو ان پر کف اڑاتی موجوں اور آگ کی طرح جوش مارتے ولولوں کی طرح ضرب لگا رہا تھا، دوسری طرف سے مجددین مرگوں والے لاوے اور بصیرت کی بیداری کی طرح بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ بڑی تیزی سے صلیبیوں کے پورے لشکر کی حالت جھڑکتی بیلوں، بے صحرا فاق اور اجڑے دور بام سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر صلیبی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہر کے اندر جو شہر کا حفاظتی لشکر تھا، اس نے یہ صورتحال دیکھی تو سب باہر نکل کر شیر کو اور مجددین کی طرف لپکے۔ شہر انہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ شیر کو اور مجددین نے چند روز وہاں قیام کیا اور شہر کا نظم و نسق درست کرتے رہے۔ اسی دوران سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے ایک تیز رفتار قاصد وہاں پہنچا۔ اس نے دونوں کو یہ پیغام دیا کہ فی الحال مجددین شزر شہر میں قیام کرے اور آدھا لشکر اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے یہ کام بھی جاری کیا کہ شزر شہر کا حاکم مجددین ہوگا، اپنی طرف سے جیسے چاہے وہ اپنا نائب مقرر کر کے جنگوں میں حصہ لے، لیکن شہر کے اندر اسی کے احکامات چلیں گے۔ یہ ایک طرح سے مجددین کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ مورخین تفصیل سے لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی نے واقعی مجددین کو شزر شہر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ سلطان کی طرف سے مجددین کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ شہر کے حالات اور نظم و نسق درست کرنے کے بعد اپنی طرف سے جسے چاہے شہر کا حاکم مقرر کر کے اس کے لیے احکامات جاری کرے اور پھر لشکر کے اس حصے کے ساتھ جو اس کے پاس رہے گا وہ شیر کو سے جا ملے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے مجددین کو شزر شہر کا حاکم مقرر کیا جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اس لیے کہ شیر کو نے اسے مبارکباد دی۔ چند دنوں تک دونوں نے شزر شہر میں قیام کیا۔ اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شیر کو نے شزر سے کوچ کیا، اس لیے کہ سلطان کی طرف سے اسے حکم ملا تھا کہ وہ مارم اور سیدھا شہروں کا رخ کرے، جہاں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والے طوفان کی ابتدا کر رکھی تھی۔ ساتھ ہی سلطان نے مجددین اور شیر کو یہ بھی پیغام بھیجا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی سلطنت کے اندر جیش کے مقام پر جو صلیبی جمع ہو رہے ہیں ان پر ضرب لگانے کی کوشش کرے۔